Assalamualaikum class. I hope you all are doing good. In my previous video, I talked about Puritan poetry, and in this lecture, I'm going to talk about Paradise Lost, a very important poem, a great epic in blank verse written by the greatest English poet John Milton. John Milton, he was the greatest poet of Puritan age, and he stands head and shoulder above all his contemporaries. Why? Because he was completely identified himself with Puritanism, and also he possessed such a great personality that he cannot be taken to represent anyone but himself. So we are just going to talk about his greatest ever written epic poem called Paradise Lost. पैराडाइज लॉस्ट जो है ये मिल्टन का जो है मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है. वाई? बिकॉज इस मास्टरपीस के अंदर जो है मिल्टन वो बेसिकली बिब्लिकल स्टोरी जो है जिसमें फॉल ऑफ मैन को जो है डिस्क्राइब करता है, एंड द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सेटन एंड देयर एक्सपेल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन. सो एट द स्टार्ट हम लोग ये देखते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इट्स द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस बुक पब्लिश्ड इन 1667 एंड इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स एंड विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स. जो इसका सेकेंड एडिशन है वो पब्लिश्ड हुआ था 1674 में. और पैराडाइज लॉस्ट जो है ये बेसिकली इसके थीम की अगर हम बात करें तो ये फ्री विल की बात करती है, और मेन जो इसका मकसद है वो ये है कि क्या मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिसओबीडियंस के, कि आप अगर बात ना माने डिवाइन पावर की तो उसके बदले आपके साथ क्या हो सकता है. तो ये पोएम बेसिकली स्टार्ट ऐसे होती है कि इसमें सैटन जो है और उसके फॉलन एंजल जो है स्टार्ट के सीन में दिखाया जाता है कि वो रिबेलियन पावर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसके अगेंस्ट, खुदा के अगेंस्ट. तो वो मिल्टन जो है वो सैटन को पोर्ट्रे करता है एक बड़ा ही ग्रैंड और ग्रैंड्योर उसका करैक्टर जो है वो बयान करता है, और उसका जो ट्रैजिक एम्बिशन है क्या करना कि ह्यूमैनिटी को खुदा के अगेंस्ट जो है करना वो बयान करता है. सो इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिबेटेड करेक्टर्स इन लिटरेरी हिस्ट्री, क्योंकि सैटन का करेक्टर बड़ा ही कंफ्यूज्ड करेक्टर है इस पूरी पोएम के अंदर. तो स्टार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो सैटन है और उसके फॉलन एंजल्स हैं ये हेल के अंदर क्या करते हैं, धकेले जा रहे होते हैं, और ये जो है खुदा के अगेंस्ट जो है वो एक रिबेलियन का जो है आगाज करते हैं. और इस पोएम की अगर हम बात करें तो इसमें एक टेंशन हमें दिखाई गई है किसकी, इंडिविजुअल फ्रीडम की एंड ओबीडियंस टू डिवाइन लॉ की एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन की. सो इस पोएम को जो एक और इम्पॉर्टेंट नज़र से देखा जाता है वो इसकी लिंग्विस्टिक रिचनेस की वजह से देखा जाता है कि इसके अंदर जो है जिस तरह से सैटन लिंग्विस्टिक रेट्रिक यूज़ करता है. रेट्रिक आपको पता है ये एक परसुएसिव वे ऑफ लैंग्वेज होता है जिसमें आप किसी दूसरे रीडर को परसुएट करते हो अपनी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, और इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हो, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो. और दूसरी जो इसमें है वो है थियोलॉजिकल डेप्थ. बहुत ज़्यादा है इस पोएम के अंदर. थियोलॉजिकल डेप्थ बेसिकली ये बाइबल की स्टोरी है जो कि क्रिश्चियंस के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उसको डिपिक्ट करती है, और फिलोसॉफिकल एम्बिशंस जो है इसमें वो भी दिखाई गई है कि किस तरह से इसमें सैटन जो है वो चाहता है कि वो पैराडाइज में रह के गुलामी करने की बजाय हेल में रह के जो है वो वहाँ हुकूमत करना ज़्यादा पसंद करता है. तो इस पोएम के जो है वो दो नैरेटिव हैं. स्टोरी आपको पता है बाइबल के अंदर जो है कि
اس میں یہ ہے کہ ایڈم اور ایو کو خدا جو ہے وہ چوز کرتا ہے کس کے لیے، ایڈن کے لیے، دا گارڈن جو نیو کریٹڈ لینڈ ہے، جو دنیا خدا نے بنائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ ان کو جو ہے چنتا ہے. اور لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو فاربیڈن فروٹ ہے وہ نہیں کھانا، اس کے علاوہ یو آر فری ٹو چوز ایوری تھنگ، باقی انہیں کسی چیز سے نہیں روکا جاتا. لیکن جو ایو ہے اس کو اس پوائنٹ کے اندر، اس کے اندر جو نیچر ہے وہ کیوریس نیچر کی ہے، کیوریوسٹی دکھائی گئی ہے، تو وہ ایڈم کو پرزویٹ کرتی ہے کہ ہمیں یہ فروٹ جو ہے کھانا چاہیے. مے بی اٹ کین بی اے فروٹ آف لائف، وہ فروٹ آف لائف بھی ہو سکتا ہے. کسی ایک اور جگہ پہ یہ پورٹریٹ کیا گیا تھا کہ ایڈم اور ایو جو ہے وہ اس ایڈن کے اندر ایک الگ قسم کا روٹ چوز کرتے ہیں، تھوڑا الگ جا کے وہ ایکسپلور کرتے ہیں اس کو. تو وہیں پہ سیٹن جو ہے وہ پہلے ایو کو پرزویٹ کرتا ہے اور ایو پھر ایڈم کو کرتی ہے، اور اس طرح سے وہ فاربیڈن فروٹ کھا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے واپس جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے ادھر زمین پہ، اور وہاں پہ ان کو ایز اے پنشمنٹ جو ہے بھیجا جاتا ہے. اسی طرح سے جو بیلزبب جو ہے جو لوسیفر ہے، سیٹن جو ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، یہ خوشخبری جو ہے آ کر ادھر اپنے جو اینجلز ہیں ان کو سناتا ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہاں سے اوور تھرو کیا گیا ہے خدا کی طرف سے. تو وہ جب آ کے یہ خوشی یہاں مناتا ہے تو وہ ایک سرپنٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایڈم کا کریکٹر جو ہے اس میں بیسیکلی وہ کس طرح سے دکھایا گیا ہے، ڈیبیٹڈ کریکٹر ہے، جو کہ لٹریری ہسٹری کے اندر بہت ساری اس کے اوپر ڈیبیٹس بھی کی گئی ہیں کہ کس طرح سے وہ کنفیوزنگ کریکٹر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملٹن نے اس کریکٹر کو جو ہے بہت زیادہ وہ ایک ہیروئک کریکٹر کے طور پہ دکھایا ہے، اور اس نے آؤٹ شائن کرنے کی کوشش کی ہے گاڈ کو سیٹن کے کریکٹر نے. اور کیونکہ ایک ان ڈیپتھ انالیسز ہم اس پوائم میں سیٹن کا زیادہ دیکھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کے اسپیکٹ زیادہ دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر امپورٹنٹ کریکٹر لائک ایڈم اینڈ ایو. اور دوسری چیز یہ کہ اور کچھ اس طرح کے انالیسز جو ہیں وہ سیٹن کے اوپر کیے گئے ہیں کہ سیٹن جو ہے اس کا کریکٹر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ امپیتھائز کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹریجک ہیرو کے طور پہ دکھایا جاتا ہے اسے، اور لوگ اس کے ساتھ سمپتھی دکھاتے ہیں. وائی؟ بیکاز بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ سیٹن جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے. وائی؟ بیکاز ہی از فائٹنگ فار ہز اون فری ول، فار ہز اون سروائیول، فار ہز اون ایک اپنی آئیڈینٹی کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. سو اسٹوری کچھ اس طرح سے پروسیڈ کرتی ہے کہ جب ایڈم اور ایو وہ فروٹ کھا لیتے ہیں تو ایڈم اور ایو جو ہے فرسٹ ٹائم وہ لسٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا آپس میں ایک سیکشول انکاؤنٹر بھی ہوتا ہے. اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ فروٹ کھا کے وہ سو جاتے ہیں، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے اندر فار دا ویری فرسٹ ٹائم جو ایکسپیرینس آف گلٹ اور شیم کا جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. سو مین وائل جو ہے یہ سٹوری اس طرح سے پروسیڈ کرتی ہے. اور اگر ہم اس کا تھوڑا بہت انالیسس کریں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ جو سٹائل ہے بیسیکلی ملٹن کا وہ بائبل سے لیا گیا ہے. جو ببلیکل ایپک ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ملٹن سے پہلے جو ایپکس لکھی جا رہی تھیں وہ بیسیکلی ہومرک سٹائل کے طور پہ، ہومرک سیمیلیز کے طور پہ لکھی جا رہی تھیں، لائک ایکلیز اور ڈیسیس. تو یہ جیسے they were presented in ایلیڈ، اوڈیسی اور اینیڈ میں جو ہیرو تھے جس طرح سے وہ پریزنٹ کیے جاتے تھے، تو اس پوئم کے اندر سیٹن اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا تھا ان ہیرو کے طور پہ، اور سیٹن کے جو ہیروئک ڈیڈز ہیں اس کو جو کیا ہے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا.
اور یہ پوئم جو ہے بلینک ورس میں لکھی گئی ہے. بلینک ورس آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ورس ہوتی ہے جس میں آئمبک پینٹامیٹر یوز کیا جاتا ہے، اور اس میں میٹر تو یوز کی جاتی ہے ریگولر، بس اس میں رائم نہیں ہوتی. ملٹن نے اس بلینک ورس کو کیا کیا، ایک اتنا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ملٹن کے اس بلینک ورس کو کاپی کرنے کی کوشش کی اور اس طرح سے لکھنے کی کوشش کی، جس میں الیگزینڈر پاپ، جان کیٹس جو ان کے ورک ہیں یہ بیسیکلی ملٹن سے جو ہے انفلوئنس ہو کے انہوں نے لکھے تھے. اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ کہ اس کے اندر جو سیٹن ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی اوپینین اس کریکٹر کی اوپینین بڑی ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹن نے سیٹن کو ایز اے اوریجن آف ایول جو ہے وہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یونیورس میں اوریجن آف ایول ہوئی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں جیسے ولیم بلیک ہے، لارڈ بائرن ہے اور شیلی ہے، یہ کہتے ہیں کہ سیٹن جو ہے وہ ہیرو آف پیراڈائز لاس کے طور پہ دکھایا گیا ہے اس ملٹن کے تھرو. باقی کچھ جو کریٹکس ہیں جیسے سی ایس لوئس ہے یا چارلس ولیم ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو سیٹن ہے وہ کیا ہے، وہ ہیرو کے طور پہ نہیں دکھایا گیا اور اس کو ہم ایک ہیروئک فگر نہیں کہہ سکتے، بلکہ سیٹن جو ہے وہ کیا ہے، ایک ریجن آف ایول ہے اور اس کو ہم سمپیتھیٹک وے میں ہم اس کو نہیں دکھا سکتے. ایڈم، اگر اس کا کریکٹر ہم تھوڑا دیکھیں تو ایڈم جو ہے وہ کیا ہے، ہی واز کمپلیٹلی انفیچویٹڈ ود ایو، اور وہ ایو کی جو ہے ہر بات مانتا تھا، اور ہی واز ٹوٹلی ان لو ود ایو وچ کنٹریبیوٹس ٹو ہز ڈس اوبیڈینس ٹو گاڈ. Unlike the biblical Adam, Milton Adam leaves paradise. He is given a glimpse of future of mankind by Archangel Michael, which includes stories from the Old and New Testament. Eve جو ہے اس کا کریکٹر دیکھیں تو ایو جو کیا ہے، second human which was created by God، اور God جو ہے وہ takes one of Adam's ribs and shapes it into Eve. So Eve جو ہے وہ ایکچولی انفیریئر دکھائی گئی ہے اس پوئم کے اندر، اور وہ بڑی جو ہے کیوریس دکھائی گئی ہے، لیکن انٹیلیجنٹ دکھائی گئی ہے ایڈم کے نسبت. اور وہ بہت زیادہ جو ہے نارسسٹ بھی دکھائی گئی ہے، کیسے کہ وہ اپنا ریفلیکشن دیکھتی ہے پانی کے اندر اور خود اس ریفلیکشن کو زیادہ پسند کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈم. تو یہ سٹوری ہے بیسیکلی. اس میں اور بھی امپورٹنٹ کریکٹر انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں جیسے رافائیل ہے، میکائیل ہے. اور اگر تھیمز کی بات کریں تو اس میں کچھ امپورٹنٹ تھیمز ہیں جیسے میرج ہے کہ کس طرح سے فار دا ویری فرسٹ ٹائم گاڈ کریٹڈ ایڈم اینڈ ایو انٹو میوچل ڈیپینڈنس، ناٹ اے ریلیشن آف ڈومینیشن آن ہائرارکی، بلکہ وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور کچھ رائٹرز جو ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں کہ ملٹن نے اس پوئم کے اندر ڈائیورس کے ایشوز کو بھی مینشن کیا ہے کہ کس طرح سے دے آر ٹو ٹوٹلی ڈفرنٹ جینڈر although they complete each other but they too have the freedom of divorce. Why? Because they too have their own free will. اور treat each other but they too have the freedom of divorce. Why? Because they too have their own free will. اور کرٹیسزم آف مونارکی جو ہے اس کا ایک تھیم یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹن جو ہے ہی واز اے پیورٹن، اور اس ٹائم پہ جو چارلس دا فرسٹ تھا وہ جو ہے گورنمنٹ کر رہا تھا، اور ملٹن جو ہے وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ اور کرومویل کو سپورٹ کر رہا تھا. تو ایک طرح سے کرٹیسزم آف مونارکی یہاں دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے سیٹن جو ہے، سیٹن کا فگر وہ ڈپکٹ کرتا ہے چارلس دا فرسٹ کو، اور اس طرح سے یہ ایک پولیٹیکل کرٹیسزم کے طور پہ بھی دکھایا گیا ہے. سو دیر آر لاٹ ٹو پیراڈائز لاسٹ. ہم اس کے اندر مورل ایمبیگوٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ
کس طرح سے یہ پوائم جو ہے اس میں جو سیٹن کا کمپلیکس کریکٹر ہے وہ اس کو مورل ایمبیگوٹی کے طور پہ بہت سارے لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. لائک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملٹن ہی واز مور ٹورڈز مور ٹورڈز رومانٹیسائزنگ سیٹن دین گاڈ. لیکن کچھ جو ہیں کریٹکس وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. ملٹن جو ہے وہ بیسیکلی بائبل کی ہی سٹوری جو ہے وہ ری نیریٹ کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ کس طرح سے ہیومن فری ول جو ہے خدا ان کو دیتا ہے اور وہ خود چوز کس طرح سے کرتے ہیں ایول کو. یہ ٹوٹلی ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، نہ کہ یہ چیز جو ہے وہ ڈیسٹینی ہوتی ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. تھینک یو سو مچ.